बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 13 अक्टूबर इतवार की सपहर है और आज इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक वफूद की आमद शुरू हो चुकी है। इस वक्त तक जब आपसे हम बात कर रहे हैं, भारत, रूस, चीन और ईरान, किर्गिस्तान और एससीओ सेक्रेटेरिएट के वफूद जो ऑफिशियल हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर सबसे ज्यादा जो बहस मुबाहिसा किया जा रहा है, जो तनकीद की जा रही है, जो गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट तकसीम किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, कि उन्होंने एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी हुई है। गुज़श्ता शब पीटीआई की जो पोलिटिकल कमेटी है, रात गए तक उनका इजलास जारी रहा। बड़ा गर्मा गर्म इजलास था। इसके अंदर मुख्तलिफ आरा थी कि एहतजाज किया जाए ना किया जाए। एससीओ की सरबराह कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, ये क्या ऐसा मौका मुनासिब है कि एहतजाज हो ना हो। तकसीम थी राय जो है पीटीआई के अंदर। जो वो अफराद अली अमीन गंडापुर समेत जो अहम पोजीशंस के ऊपर हैं, ओहदों के ऊपर हैं, खा वो पार्टी चेयरमैन है या वो जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी ये राय थी कि ये मुनासिब मौका नहीं है कि इस मौके के ऊपर हम एहतजाज करें। 17 अक्टूबर से हम एहतजाज की कॉल दे सकते हैं और इसको फिर कंटिन्यू करते हैं 25 और या आगे तक, जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते। ताहम जो एक हार्ड कोर जो सख्त स्टांस रखने वाला पीटीआई का तबका है, उसके अंदर नवाज अजहर, शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद, उमर अयूब जो है, कि उनका पहले ख्याल था कि हम इसको कुछ दिन तक मुलतवी भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर उनकी भी राय यही हुई कि एहतजाज होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ आरा सामने आई, लेकिन हतमी तौर के ऊपर जो स्टेटमेंट जारी किया पीटीआई की जानिब से वो ये किया गया कि इमरान खान से अगर मुलाकात करवा दी जाती है 14 अक्टूबर तक, तो फिर इस एहतजाज की कॉल को मुअख्खर कर दिया जाएगा, इस एहतजाज को मुलतवी कर दिया जाएगा। इस एहतजाज को लेकर हुकूमती हलकों के अंदर पैदर पे आपने पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, पीएमएलएन और दीगर जो सियासी जमातें हैं हुकूमती इत्तेहाद की, उन्होंने इसको जो है कि मुल्क दुश्मनी से ताबीर किया, इसको मुल्क पर हमला करार दिया, इसको एससीओ कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमला करार दिया। ये कहा गया कि 2014 के अंदर भी जब चीन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहे थे या उनके सदर आ रहे थे यहाँ पर, और सी पैक के वाले से बड़ी अहम पेशरफ्त होनी थी, उस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर धरना दिए रखा पीटीआई ने, और फिर जो है कि ये मामलात वो दौरा नहीं हो सका और चीन की क़यादत जो है कि वो इंडिया और दीगर ममालिक का दौरा करके वापस चली गई। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। असल मामला क्या है? बात यह है कि सियासी जमातें तो हमेशा जो है कि इस किस्म के मौक़ों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। हम आपको मार्च 2022 में लिए चलते हैं, जहाँ पे 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में ओआईसी के वज़ीर ख़ारजा का इजलास था और इसमें पाकिस्तान की 75वीं यौम पाकिस्तान था। उस मौके के ऊपर जो है कि ये तकरीबात का इनेकाद किया गया था और इसमें ओआईसी रुकन ममालिक के तमाम वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए और इसमें कुछ जो है सरबराहान मुमलिकत भी पाकिस्तान आए थे। उस मौके के ऊपर आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे। इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये कहा गया, क्योंकि ओआईसी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जो पार्लियामेंट हाउस का उसको डिक्लेयर किया जा रहा था कॉन्फ्रेंस वेन्यू और वहाँ पे जो है कि कॉन्फ्रेंस का इनकाद होना था। तो ये कहा गया जी कि अगर जो है कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने इजलास ना बुलाया और उस वक्त क्योंकि अदम एतमाद की जो है कि वो करारदाद जो है कि वो सबमिट करवा दी गई थी नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट में, और अपोजिशन ये मुतालबा कर रही थी कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस से पहले ही कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और उस इजलास के अंदर जो है कि ये अदम एतमाद की जो करारदाद है, उस रेजोल्यूशन है, उसको पेश किया जाए और फिर उसके ऊपर राय शुमारी करवाई जाए, जो आइन के अंदर उसका टाइम फ्रेम है वो मुतालबा किया जा रहा था। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का और एस्टैब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ था कि ये एक ऐसा मुनासिब मौका नहीं है कि जब पूरी उम्मत मुसलमान के वज़ीर ख़ारजा और लीडरशिप इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हो तो उस वक्त हम एक ये सियासी तमाशा लगाएं। तो बेहतर है कि इसमें अभी ओआईसी कॉन्फ्रेंस हो जाए और उसके फौरी बाद जो है कि फिर इजलास बुलाया जाए और उसके अंदर जो है कि ये इस करारदाद को ऐवान में पेश किया जाए। तो उस मौके पर फिर बिलावल भुट्टो साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह कहा कि अगर इजलास ना बुलाया गया तो फिर हम ओआईसी कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। हम अगर इस ऐवान को ओआईसी कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल करार दिया जा रहा है तो हम यहाँ पे धरना दे देंगे और बैठ जाएंगे और कोई ओआईसी कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे। तो ये माजी के अंदर नहीं देखा। अगर आज पीटीआई ये बात कर रही है कि 14 अक्टूबर तक इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए, अगर ना करवाई गई तो फिर हम शहर में, इस्लामाबाद शहर में एहतजाज करेंगे और डी चौक की तरफ मार्च करेंगे। तो ये बिल्कुल वैसा ही ऐलान है जैसे बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब ने मार्च 2022 में किया था, लेकिन इसके अंदर जो है
کہ اگر ہم اگست میں چلے جائیں، اسی سال اگست میں چلے جائیں، آپ کو یاد ہوگا مبارک ثانی کیس چیف جسٹس اسلام آباد، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدالت میں کیس نظر ثانی لگی ہوئی تھی، اور تمام مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت ڈی چوک کے اندر انہوں نے مظاہرہ کا اعلان کیا ہوا تھا۔ اسی روز اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو سنجانی میں جلسے کی اجازت دی ہوئی تھی، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اڈیالہ جیل کے دروازے صبح 7:30 بجے کھلوائے، اعظم سواتی کو اور بیرسٹر گوہر کو وہاں پہ پہنچایا گیا، اور پھر عمران خان سے بات کی گئی اور بتایا گیا کہ اس وقت کیا سینسٹیو معاملات ہیں اور یہ خطرناک صورتحال اختیار ہو سکتی ہے ملک بھر کے اندر، جو ہے کہ یہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اپنی آپ سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے کہ وہ ملتوی کر دیں، اور ستمبر کے فرسٹ ویک میں آپ کو اجازت دی جائے گی۔ تو عمران خان نے وہ ملتوی کر دی، اور اسی اعلان کے فوری بعد بغیر درخواست کے ڈپٹی کمشنر نے پھر 9 ستمبر کی، غالباً 7 یا 8 ستمبر کی جو ہے کہ اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دے دی تھی۔ تو اسی تناظر کے اندر ابھی بھی اگر پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، میرا خیال اس ملاقات کے اندر تو ان کی ہمشیرہ یا ڈاکٹر کو، کیونکہ عمران خان کے کان میں انفیکشن تھا، آخری اطلاعات تک یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سی خبریں چل رہی ہیں عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے، یا ان کو کہیں باہر لے جایا گیا ہے، یا ان کو کہیں مذاکرات کیے جا رہے ہیں، اس قسم کی بے شمار خبریں چل رہی ہیں، اور یہ خبریں اسی وقت چلتی ہیں کہ آثر آئی ہیں مفروضے اس وقت جو ہے کہ زیادہ یہ پروموٹ ہوتے ہیں کہ جب آپ رابطے منقطع کر دیں اور بالکل آپ ہر چیز کو بند کر دیں، بلاک کر دیں۔ جو ہمارے مصدقہ ذرائع ہیں ان کے خیال کے مطابق عمران خان کی کچھ فیسلٹیز کو کم ضرور کیا گیا اڈیالہ جیل کے اندر، ان کو جو وہاں پہ کوکنگ کی سہولت تھی اور جو مشقتی ملتے ہیں، ہر بیرک میں ہوتا ہے یہ سسٹم سارا، عام قیدیوں کی بیرک میں بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف عمران خان کو یہ دیا گیا۔ میں خود ایک ہفتہ جب حراست میں رہا اڈیالہ جیل رہ کر آیا، تو ایون جس بیرک میں مجھے رکھا گیا تو منشیات کے عادی جو مجرم ہوتے ہیں ان کی بیرک تھی، اور وہاں پر بھی ایسے مشقتی تھے جو صفائی کرتے تھے، کھانا شانا بھی بنا دیتے تھے، چائے بھی بنا دیتے تھے۔ تو یہ ہر بیرک کے اندر یہ سہولت ہوتی ہے، عمران خان کو خاص سہولت یہ نہیں دی گئی۔ وہ ہے ہاں، یہ ضرور ہے کہ قید تنہائی میں ان کو رکھا گیا ہے اور بہت کم ٹائم ان کو دیا جاتا ہے باہر نکلنے کے لیے۔ کچھ اطلاعات تھی کہ بالکل ان کو نہیں نکلنے دیا گیا۔ جو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ ہے ان کا کہنا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو جو جیل مینول کے مطابق ان کو ٹائم دیا جاتا ہے شام کو واک کا، باہر آتے ہیں وہ اس گیلری میں جہاں تک ان کی ایکسیس ہے، باہر زیادہ نہیں آتے وہ، اور وہ ان کو چیزیں دی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو لوکل ان کی میڈیکل جو جیل کے اندر ہوتا ہے، ہاسپٹل چھوٹا سا ایک ڈسپنسری ٹائپ ہوتا ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ایک سائیکیٹرسٹ بھی ہوتا ہے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے ان کو تو وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہیں کہ بلوا بھی لیتے ہیں۔ تو وہ جو لوکل فیسلٹیز ہیں وہ عمران خان کو ضرور حاصل ہیں، لیکن میٹنگ وکلا کی، فیملی ممبرز کی تھی، وہ ان کو نہیں کروائی جا رہی، اس کو بند کیا گیا۔ تو اگر سیاسی جماعتیں، وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ جو ہے کہ اس قسم کے مواقعوں کو وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے۔ جیسے مارچ 2022 میں شہباز شریف صاحب یا بلال بھٹو صاحب نے OIC کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ دیا اور کہا جی ہم ایوان کے اندر دھرنا دے دیں گے پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کو OIC کانفرنس کے لیے کانفرنس ہال ڈکلیئر نہیں کرنے دیں گے، اور ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے اور OIC کانفرنس کو جو ہے کہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں کہ اس میں ریاست کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اپوزیشن ہمیشہ اس قسم کے بیان دیتی ہے، ایکٹیویٹی کرے نہ کرے، دھوم دھڑکے سے دھواں دار قسم کی تقریریں بھی ضرور ہوتی ہیں، بیان بھی ہوتے ہیں، پریس کانفرنس بھی ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ اگر حکومت اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ 22 اگست کو جلسہ ملتوی کرنے کے لیے صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھول سکتی ہے، تو ابھی اتنا بڑا ایونٹ پاکستان کا ہو رہا ہے، یہاں پہ SCO کے 12-14 ممالک کے جو ہے کہ سربراہ مملکت یا ان کے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، تو اس کی سموتھ کانفرنس کے لیے اور PTI اناؤنس کر رہی ہے جی کہ ہم نہیں کریں گے اگر جو ہے کہ ان کی بہن کی یا ڈاکٹر کی ایون ملاقات کروا دی جائے، تاکہ یہ تسلی ہو ان کی صحت کے حوالے سے، کوئی تشویشناک صورتحال نہیں ہے۔ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ڈاکٹر کو ملوا دیا جائے، ایک ڈاکٹر ان کا چلا جائے، شوکت خانم کا یا ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں۔ ماضی کے اندر تو زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کو پورے کے پورے جو ہے کہ وہاں پہ اجتماع ہوا کرتے تھے جیل کے اندر، 20-20 25-25 50-50 لوگ بیک وقت ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور زرداری صاحب کو تو باہر جیل سے باقاعدہ گیسٹ ہاؤسز، گھر یا اس قسم کی پوری پیمز کے اندر وارڈز ان کے پاس ہوتی تھی، آفیسل وارڈز، اور وہاں پہ مسلسل 24 گھنٹے جو ہے کہ ان کی آمد و رفت اور ملاقاتیں چلتی رہتی تھیں۔ یہ میرا خیال اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو انا کا مسئلہ بنا کے جو ہے کہ اس کو
ایسا ماحول کریٹ کیا جائے یا جان بوجھ کے اس طرف دھکیلا جائے کسی جماعت کو کہ وہ کوئی پروٹیسٹ کریں اور پھر ہم دوبارہ 9 مئی کی طرح جو ہے کہ ایک ایسا کریک ڈاؤن کریں اور کہیں جی ملک دشمن اور یہ وہ. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی بجائے سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طرف دھکیلا کیوں جا رہا ہے، اور جو لوگ دھکیل رہے ہیں پھر ان کو بھی پھر ایسے ہی سرٹیفکیٹ دیے جائیں تاکہ یہ کام روک سکے. تو یہ معاملات بڑے اہم ہیں. دوسری چیز جو ہے کہ ابھی یہ دیکھنی ہوگی کہ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پیکیج کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سے ہمیں کچھ سوالات بھی پوچھے گئے ویڈیو کے اندر، آپ لوگ کامنٹس کرتے ہیں، تو اس تناظر کے اندر 2-3 چیزیں ہیں جو ہم سے پوچھی جا رہی ہیں بار بار. ایک چیز کہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہیئرنگ ہے اور سپریم کورٹ میں بھی جو آئینی مجوزہ ترمیم میں ان کو چیلنج کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر کوئی چیز فکس ہو جائے تو پھر وہاں پہ اٹارنی جنرل یا حکومتی جو نمائندے ہوتے ہیں وہ موقف اختیار کرتے ہیں جی کہ آلریڈی سپریم کورٹ میں یہ چیز فکس ہو چکی ہے، تو آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے گریز کیجیے اس وقت تک کہ جب تک کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنی فیصلہ نہیں دیتی. یہی موقع پشاور ہائی کورٹ میں ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے گی اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ قاضی صاحب نے فکس کیا اس تک جو ہے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے. دوسرا ایک سوال بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان مخصوص نشستیں جو ہے کہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی اسپیکر پنجاب اسمبلی اسپیکر سندھ اسمبلی نے خط لکھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر دے سکتے ہیں این اس وقت جب یہ گنتی ہونے والی ہو یا بل پیش کر دیے جائیں، آئینی ترامیم پیش کر دی جائیں تو اس وقت کر کے اور ان کو نمبر پورا کروا دیا جائے اور پھر یہ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن سے کوئی بعید نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہو، لیکن جب الیکشن کمیشن خود ایک فریق ہے کیس کے اندر اور سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست ایک متفرق درخواست دی ہوئی ہے، نظر ثانی کی درخواست دی ہوئی ہے اسپیشل سیٹ کے اوپر جو فیصلہ تھا، اور پھر ایک وضاحت مانگی ہے سپریم کورٹ سے جی کہ جب آپ کا فیصلہ آیا ہم نے اس پہ عمل کر دیا، آپ سے وضاحت مانگی، اس وضاحت میں تاخیر ہوئی، مین وائل پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی اور الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے کہ اب ہم یہ نہیں کر سکتے، تو کیا آپ کا فیصلہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ وضاحت انہوں نے مانگی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب آپ ایک سپریم باڈی کے اندر چلے گئے ہوں، وضاحت مانگ لی ہو، تو اس کے بعد پھر کوئی ڈیسیژن جو بنتا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آخری اجلاس کے اندر بھی 2 ممبر سندھ کے اور بلوچستان کے ممبر نہیں بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اس معاملے کو ابھی زیر غور نہیں آنا چاہیے، یہ معاملہ اب سپریم کورٹ جب فیصلہ کرے گی اس کے بعد دیکھا جائے اور کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل ہونا چاہیے. 2 ممبرز کی یہ رائے ہے الیکشن کمیشن میں ابھی بھی، اور 2 ممبر جو ہے کہ ابھی جو ہے کہ وہ ان کا الیکشن کمیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، سارے لوگ بیٹھے نہیں، تو اس لیے وہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا. تو دوسرا جو ہے کہ جس طرح سے لاسٹ ٹائم بھی ستمبر کے بس میں آپ کو یاد ہوگا پوری تیاری کر لی تھی حکومت نے، اور پھر اس وقت سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ جو ہے کہ وہ مخصوص نشستوں والی وہ جاری کی، اور پہلے وضاحت جاری کی اور پھر اس کے بعد تفصیلی ججمنٹ بھی جاری کر دی تھی، جس کے بعد جو ہے کہ وہ سارا کا سارا کام رک گیا تھا، اور جس کا اعتراف بلاول بھٹو صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے بھی، حکومتی لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہم سارا کام مکمل تھا لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے نے جو ہے کہ اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر دی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی اگر حکومت جو ہے کہ اس انتہا کو جانے کے لیے تیار ہوئی کہ وہ الیکشن کمیشن سے ایسا کوئی فیصلہ کروا لے، تو سپریم کورٹ جو ہے کہ الیکشن کمیشن کے اسی وضاحتی خط کے اوپر 8 جو ججز ہیں وہ اسی طرح سے جو ہے کہ اس پہ وضاحت بھی دے سکتے ہیں کہ جناب وہ نل اینڈ وائڈ اور اس سے پہلے کا کام تھا، اور اس میں پہلے سے فیصلے کے اندر موجود ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو بھی دیگر قانونی یا دیگر اقدامات ہوں گے وہ اس فیصلے کو متاثر نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ فیصلہ جو ہے کہ اب یہی ہے کہ سب یہ پی ٹی آئی کے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں آپشن ہو سکتے ہیں. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.